फेस बुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रमेश कुमार BM और मेरा ताल्लुक डहरकी डिस्ट्रिक्ट घोड़की सिंध पाकिस्तान से है। जबकि आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं खिजर वाली चिश्ती साहब हैं जो कि पाकपतन से ताल्लुक़ रखते हैं और प्लांटेशन के हवाले से उसका वसी तजर्बा है। आइए मज़ीद उसी का तारुफ उन्हीं के ज़बानी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसको अपने प्रोग्राम में शामिल होने पर सलाम कहूँगा और वेलकम कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें टाइम दिया। थोड़ा सा नाजरीन को अपना तारुफ करा दीजिएगा जनाब। जी, मेरा नाम खिजर वली चिश्ती है, मेरा ताल्लुक पाकपतन से है और मैंने MSc ज्योग्राफी की हुई है। प्रोफेशनल मैं स्कूल टीचर हूँ और प्लांट लवर हूँ। 2015 से मैं एक फ्री प्लांटेशन मुहिम चला रहा हूँ जिसका मैंने नाम रखा है ग्रीन हाउसेस पाकिस्तान, और हम फ्री प्लांटेशन करते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। और हमारी 2 फ्री नर्सरियाँ जो वर्किंग में हैं जहाँ पे हम फ्री पौधे देते हैं लोगों को। अच्छा जनाब, ये बताएं आप प्लांटेशन की जानिब से क्यों आए, क्या वजह हो थी उसकी? शौक तो बचपन से ही था पौधों का, लेकिन जब मैंने MSc की तो एक फील्ड वो थी, तो दूसरा मैंने क्लाइमेट चेंज को पढ़ा, मौसमियाती तब्दीली जो आम कॉमन मैन को नहीं पता, तो वक्त की ज़रूरत थी। तो मैंने फैसला किया कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूंगा और अपने मुल्क को ग्रीन करने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो छोटे लेवल से काम किया अपने गांव से ही 2015 में। तो अल्लाह ताला ने तौफीक दी, ताकत दी, हिम्मत दी, तो फिर मैं करता गया। 2017 में हमने अपनी पहली नर्सरी फ्री बना ली। उसके बाद 2018 में दूसरी फ्री नर्सरी बना ली। तो अब हम 2 फ्री नर्सरियाँ रन कर रहे हैं, कुकाड़ा में, एक पाकपतन में, जो पाकपतन में है उसकी कैपेसिटी 15 से 20 हज़ार सालाना, वहाँ से फ्री पौधे आप हासिल कर सकते हैं। और मैंने जो अपने हाथ से या मेरी टीम या मेरी नर्सरी से जो प्लांटेशन हुई वो 72,000 से ज़्यादा प्लांट हम लगा चुके हैं अब तक पाकिस्तान में। अच्छा, पौधे लगाने का बुनियादी क्या मकसद है और उसके क्या फ़वाइद हैं? जी, एक मोटी बात बताऊंगा ताकि आम आदमी भी उससे समझ सके कि आपने डेली सांस लेना होता है, और सांस जो जिस चीज़ से हम लेते हैं वो उसका नाम है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो हमें मिलती है वो पौधों और दरख्तों से मिलती है। तो एक मोटी बात हो गई कि इसके बगैर तो कोई भी बंदा जो है ना वो जिंदा नहीं रह सकता। हमें सांस लेना होगा। अगर हमारी फ़ज़ा जो आलूदा होगी तो हमारे लिए मुश्किलात होगी और बीमारियां हमें घेर लेंगी। तो अगर हवा साफ़ होगी तो हम बीमारियों से बच सकते हैं और आप साफ़ हवा में सांस ले सकते हैं। ये तो एक बात होगी। दूसरा है फूड, क्योंकि आगे जो नेक्स्ट दुनिया में है वो फूड का बड़ा मसला बनेगा। तो जो आप फूड वाले दरख्त लगाएं तो अपना उगाओ अपना खाओ की मुहिम पे आप जा सकते हैं। जैसे अब रमज़ान चल रहा है तो लेमन अभी से 400-500 रुपए किलो हो गया। अगर आपके घर में गमले में एक लेमन लगा हुआ है तो आपकी वो ज़रूरत जो है ना वो बआसानी पूरी कर सकता है, बल्कि आप हमसायों को दे सकते हैं। तो वो कितने का पौधा मिल जाएगा? 100-150 रुपए का पौधा है। तो गमले में आप शिफ्ट कर दें तो आप बआसानी जो है वो लेमन जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने घर में, अपनी छतों पे, अपनी क्यारियों में कर सकते हैं, जिससे हमें अपना जो फूड बआसानी मिल सकता है। तो ये तो इसके फ़ायदे हो गए। उसके अलावा साया है, परिंदों को घर देना है। हमारे जो नेटिव प्लांट्स हैं उनकी वजह से हमारे परिंदे उनके साथ लिंक होते हैं, क्योंकि उनकी खुराक जो है ना वो भी हमारे पौधों के साथ ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक प्लांट में 1 से 10 से 20 फायदे होते हैं। अच्छा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी बनी हुई है, उसमें कितने टीम मेंबर है, उसकी क्या प्लानिंग है, किस तरीके से करते हैं, थोड़ा सा इस हवाले से तफसीली बता दें। हमारी 4 टीमें हैं बाकायदा जो वर्किंग है। एक हमारी टीम है हवेली लक्का, उसे जो हेड करते हैं वो प्रोफेसर मरूफ अहमद चिश्ती साहब हैं। और उनके बारे में मैं बताता जाऊं कि उनकी लिखी हुई कहानियां पाकिस्तान के सिलेबस में शामिल हैं और इंडिया के सिलेबस उर्दू की 4 क्लास में उनकी जो है ना स्टोरी शामिल है इंडिया के निसाब में।
تو وہ ہماری ایک ٹیم کو ہیڈ کر رہے ہیں. ایک ٹیم ہماری ایبٹ آباد میں ہے, وہاں پروفیسر فضانہ اقبال صاحبہ جو انہیں ہیڈ کر رہی ہیں. بھاولپور میں ہماری ایک ٹیم ہے, میاں اسامہ اسے ایڈ کر رہے ہیں. تقریباً 50 جو پراپر ہمارے ممبر ہیں. اس کے علاوہ ہمارے رضاکار ہیں. رضاکار کا ہمارا کرائیٹیریا یہ ہے کہ ہر رضاکار نے سال میں 2 پودے لگانے ہوتے ہیں اور لگائے ہوئے پودوں کی کیئر کرنی ہوتی ہے. اچھا، آپ پودوں کو کس طرح لگاتے ہیں اور کون کون سے علاقوں میں اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور جو نرسری بنائی ہے اس کا بھی تھوڑا سا طریقہ کار بتا دیں. رمیش بھائی اپنا سوال رپیٹ کیجیے گا, شاید آپ کی آواز ٹھیک نہیں آئی. میں نے کہا یہ آپ بتا دیجیے گا کہ آپ کی جو ایک نرسری بنی ہوئی ہے اس کے متعلق بھی تھوڑا پلیز اپنا بتا دیجیے گا. سوال رپیٹ کر دیجیے گا, آپ کی آواز نہیں آئی میرے تک. ابھی آ رہا ہے آواز میرا؟ رمیش ہلو. بھائی شاید پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کس طرح پودے لگاتے ہیں, یا جی 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 بالکل. ہماری نرسری کا کیا پروگرام ہے. پہلے جو ہم پودے لگا رہے تھے, جب ہمیں اتنا کوئی پروفیشنل مالی نہیں تھے, نہ ہمارا یہ بزنس تھا, ہم اسٹوڈنٹ تھے, میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں یہ کام شروع کیا, تو پودوں کے حوالے سے بھی نہیں پتا تھا کہ کون سا پودا کہاں لگانا ہے. بس ایک جوش تھا کہ پلانٹیشن کرنی ہے. اس میں آ کے ہم نے بہت سارے پودے ضائع کیے, چھوٹے پودے لگائے, بڑی غلطیاں کی. پھر ہم نے کچھ سیکھا اس کے بعد کہ پودا بڑا لگانا ہے, اور اس کے بعد میں نے ایک فارمولا دیا کہ پودا لگانے کے لیے 3 چیزیں بڑی ہیں ہمیں: پودا, وقت اور جگہ. کون سا پودا کس جگہ پہ لگانا چاہیے اور کس وقت میں لگانا چاہیے. اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ 4 دیواری جہاں مالی شالی یا پراپر کیئر ہو, وہاں چھوٹا پودا بھی چل جاتا ہے. ہم وہ کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹا لگ جائے تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. جہاں پہ ایسی کوئی کیئر کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں بڑا پودا لگاتے ہیں, تاکہ اسے پانی کی ضرورت بھی کم پڑے اور جانوروں سے بھی زیادہ محفوظ رہے. تو اب ہم کوشش کرتے ہیں 4 فٹ سے 6 فٹ کے درمیان پودا لگاتے ہیں. ہاں, 4 دیواری ہو, گھر ہو, تو پھر کوئی بھی پودا لگ سکتا ہے. ہماری دوسری بڑی کوشش ہے کہ ہم فروٹی پلانٹ لگائیں اور نیٹو پلانٹ لگائیں, تاکہ اس سے زیادہ لوگوں کو روزگار بھی ملے, سایہ بھی ملے, لکڑی بھی ملے, اور فروٹ بھی ملے, اور پرندوں کو مین جو ہے نا, پرندوں کو خوراک ملے. اچھا، نرسریوں کے حوالے سے بتانا تھوڑا سا. نرسری جی, جو میری پاک وطن کی نرسری ہے 10,000 سالانہ دے رہی تھی, اب میں بڑھا کے اسے 15 سے 20,000 کر لیا میں نے. وہاں ہم اب خود اپنی کلمیں لگاتے ہیں, بیج لگاتے ہیں, یا مارکیٹ سے چھوٹا پودا پرچیز کر لیتے ہیں. اسے ہم کچھ سال 6 مہینے سال رکھ کے بڑا کر لیتے ہیں. جو بہتر لگے, جیسے موسم ہو, پھر ہم کر لیتے ہیں. اور جو پودے ہم خود اگا نہیں سکتے, ہم وہ مارکیٹ سے چھوٹے لے لیتے ہیں اور انہیں اپنے پاس روک کے تھوڑا بڑا کر کے لگاتے ہیں. تو الحمدللہ اس ٹائم بھی جو میری کرنٹ کنڈیشن ہے وہ 10,000 11,000 پودا جو میری نرسری پہ اویلیبل ہے. اور ہماری دیسی نیم جو عام نہیں ملتی, وہ بھی میری نرسری پہ 1001 نیم کا پودا پڑا ہے, جو میں مدر پلانٹ سے خود لے کے بیج لگائے ہیں. تو ایسے ہی دیسی پودے, نیٹی پلانٹ اور فروٹی پلانٹ اب بھی موجود ہیں. جہاں مجھے سیف جگہ نظر آتی ہے میں تب پودا لگاتا ہوں. ہمارا مقصد نمبرنگ نہیں کرنا, ہمارا مقصد فوٹو سیشن نہیں کرنا, نہ ہم کوئی این جی او ہیں. ہمارا مقصد نیک نیتی کے ساتھ اپنے ماحول کو گرین کرنا ہے. پودوں کی دیکھ بھال کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس کو کیسے آپ پانی دیتے ہیں یا صفائی ستھرائی رکھتے ہیں، تو اس والے سے تھوڑا تفصیلی. سر میں نے پہلے بھی عرض کی شاید کہ ہم ہر پودے کی کیئر خود نہیں کر سکتے, ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. اگر ہم چاہے نا کہ ہمارے پاس کوئی رکشا ہو, کوئی ایسا پانی کا سسٹم ہو, تو پھر ہے ہماری کوشش ہی یہی ہوتی ہے کہ ہم جب پودا لگائے. اب میں نے جو کام کیا وہ میں نے اداروں کے ساتھ کیا, میں نے ریسکیو کے ساتھ کام کیا. ریسکیو کی گاڑی پانی بھی دیتی ہے, ریسکیو اپنی آفس میں انہوں نے پودے لگوائے ہیں. اس کے علاوہ میں نے سینٹر جیل میں پودے لگائے ہیں, میں نے کوئی 50 ایک اسکولوں میں پودے لگائے ہیں, ہاسپٹلس میں پودے لگائے ہیں, ایسی جگہ پہ پودے لگائے ہیں جہاں آلریڈی مالی ہیں. اور اب جو میں
کرنٹ جو میں کام کر رہا تھا وہ ہائیڈرو پاور پلانٹ 56 ایکڑ زمین پڑی ہے ان کے پاس، وہاں ایک فروٹ گارڈن لگا رہے تھے ہم، کورونا آ گئی تو میں وہاں کام کر رہا ہوں، وہاں 3-4 مالی ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے چھوٹی چھوٹی نرسریاں لوگوں کو بنوائی، لوگوں کے گھروں میں پودے لگائے۔ بائی روڈ جو ہے نا وہ میں نے بہت کام کیا 30% کیا ہوگا، کیونکہ بائی روڈ میں ہر پودے کی کیئر نہیں کر سکتا، میرے پاس وسائل نہیں ہیں اتنے کہ میں ہر پودے کو ڈیلی جاؤں پانی دوں یا ڈیلی اس کی کیئر کروں۔ اچھا، جس طرح آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ کے علاقے میں اور کون ہیں، اور گورنمنٹ کیا اس حوالے سے کوئی اقدامات اٹھا رہی ہے؟ ہاں جی، میرے علاقے میں کوئی نہیں ایسا کوئی دوست، بس میری ٹیم کے ہیں ممبر، اور میں کوشش کرتا ہوں اپنے دوستوں کو موٹیویٹ کرنے کی، اس طرف لانے کی، اور کبھی دوست آ جاتے ہیں کبھی نہیں آتے، وہ کیونکہ ہر بندے کی اپنی ایک پروفیشنل اور بیزی لائف ہے، اور یہ کام ایسا ہے اس میں نہ کوئی شغل ملا نہ کوئی وقتی آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ صبر کا کام ہے، اس کا پھل لیٹ ملتا ہے، تو نوجوان نسل جو ہے نا وہ کم آتی ہے اس طرف، لیکن میری اپنی کوشش جاری ہے، اور گورنمنٹ کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اچھا، آپ لوگوں کو جب مطمئن کرتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس میں کیا فوائد بتاتے ہیں، تھوڑا سا یہ بتا دیں۔ سر میں سمپل کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے فری پودا لیں، اپنے گھر میں، اپنے اسکول میں، اپنی آفس میں لگائیں، اس سے پھل لیں، یہ آپ کی جو آنے والی نسلوں کا جو ہے نا فائدہ ہے، اس میں میرا کوئی نہیں فائدہ، اور میں لوگوں کو آفر دیتا ہوں کہ یار آپ مارکیٹ نہ جائیں، آپ مجھ سے جو پودا لینا چاہیں بھلا آپ کیئر کریں، ہمارا پہلا رول ہے کہ آپ 3 پودے جو ہماری نرسری سے فری حاصل کر سکتے ہیں، پہلے ہم تو جتنے مرضی دے دیتے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے یہاں سے لے کر بیچنے شروع کر دیے، کچھ نے مفت دلے بے رحم کا طریقہ اپنایا، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ گورنمنٹ کی کوئی اسکیم ہے یا پتہ نہیں اس کو کوئی لاٹری لگی ہے پودے تقسیم کیے جا رہا، تو پھر ہم نے کوئی رول بنایا ہے کہ آپ 3 پودے ہم سے مفت حاصل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اگر اس سے زیادہ آپ کو چاہیے تو جتنے پودے آپ ہم سے مفت حاصل کریں گے، آپ کسی مارکیٹ نرسری سے اتنے پودے پرچیز کریں گے تاکہ ہمارے پودے کی قدر ہو، آپ اپنے پودوں کو پانی دے گے ساتھ ہمارے کو دیں گے۔ تو کوشش تو جاری ہے، ہم نے کئی کلاسز کروائی، بچوں کو موٹیویٹ کیا، ہم نے کارٹون مووی بنوائی گرین ہاؤسز کی، ہم نے سیمینار کروائے، اور الحمدللہ اب میرے ذمہ دار جو میرے علاقے کے ہیں وہ باغوں کی طرف آ رہے ہیں، پہلے ایک ذمہ دار نے فالسے کا باغ لگایا، اب ایک امرود کے باغ کا سوچ رہا ہے، تو ہماری کوشش جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گی، کوئی ایسی بات نہیں، لوگ متاثر ہوتے ہیں، تھوڑی دیر لگتی ہے میرا خیال میں۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ سیمینار کرواتے ہیں یا بچوں کو اکٹھا کر کے اس کو بتاتے ہیں تو دوسرے علاقے میں جانا پڑتا ہے یا آپ کے علاقے میں ہوتا ہے، اور کس طرح آپ اس کو پھر اکٹھا کر کے اس کو بتاتے ہیں؟ بچے زیادہ سمجھ سکتے ہیں یا بڑے؟ تھوڑا اس حوالے سے سر میں نے پنجاب کے تقریباً ہر علاقے میں گیا ہوں، اور مختلف علاقوں میں جاتا ہوں جہاں میرے دوست ہوتے ہیں، کسی پریس کلب میں اکٹھے ہو گئے، کسی کے گھر اکٹھے ہو گئے، وہاں پہ پودا لگایا اور پودوں کی اہمیت کے بارے میں لوگوں کو بتایا، اور الحمدللہ میں نے کافی شجر دوست پیدا کر دیے۔ اگر آپ جنوبی پنجاب کی بات کریں، براوالا کی بات کریں، لاہور کی بات کریں، لالا موسیٰ، گجرات، مطلب اب ایک فضا بن گئی، ایک ماحول بن گیا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم نام لیتے تھے پودے لگانے کا اور لوگ ہمیں پاگل اور بیوقوف سمجھتے تھے، لیکن اب اس کنڈیشن سے بات تھوڑی پیچھے آ گئی اور لوگ اب تسلیم کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ بات سچ ہے، پودا لگانا چاہیے۔ اب میں لیمن کے حوالے سے، رمضان شروع ہوا ہے تو میں لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ جن کے گھر کیاریاں ہیں، کیاری میں ایک لیمن لگا ہے، جن کے گھر کیاریاں نہیں، چھتوں پہ گملے رکھ لیں، باہر گملے رکھ لیں، 2-3 پودے ہوں گے تو آپ کی ضرورت پوری ہوگی۔ اور ہم نے 2018 میں ایک مہم چلائی تھی، پورے پاکستان میں ہم نے دیسی سیڈ سینڈ کیے تھے، اور ہم نے ہزاروں کی تعداد میں بیج بھیجے تھے، اور اس میں ہمیں فیڈ بیک تو بہت کم لوگوں نے دیا، لیکن لوگوں کو احساس ہوا کہ کوئی گرین ہاؤسز ہے، کوئی خضر ولی چشتی ہے،
جو موٹیویٹ کر رہا ہے, لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ آپ پودے لگائیں. تو وہ دیسی سیڈز مہم میں ہم نے منوں کے من بیج لوگوں کو, میرے خیال میں 500-600 لوگ کو ہم نے ٹی سی ایس کا خرچہ بھی نہیں لیا اور وہ بیج بھیجے تھے. تو ہماری ایسی کوششیں جو ہے نا وہ جاری ہیں اور جاری رہیں گی. باقی بچوں کے حوالے سے میں ایک ٹیچر ہوں اور میرے بچے جو مجھ سے سیکھ رہے ہیں, اور کئی بچے جو ہے نا موٹیویٹ ہو گئے ہیں, اور انشاءاللہ میں اپنی کلاس میں بھی ایسے کمپٹیشن کراتا رہتا ہوں, اور جو ونر ہوتا ہے یا کلاس اسکول ٹیسٹ میں اچھا آتا ہے میں اسے پودا دیتا ہوں. تو بچے اب متاثر ہو رہے ہیں اور بچے اس طرف آ رہے ہیں. اچھا, جب آپ کمپٹیشن کراتے ہیں پھر انہیں آپ پودا گفٹ کرتے ہیں تو بچے کتنے خوش ہوتے ہیں؟ کیا ایک پرائز سے زیادہ خوش ہوتے ہیں یا پودوں سے؟ سر ایک بڑی ایک نئی بات ہے, اور بچے بہت بڑا انجوائے کرتے ہیں, اور بچوں کے لیے ایک بڑا نئی چیز ہوتی ہے, بچے خوش ہوتے ہیں. اور جو پیر معروف احمد چشتی صدر حویلی لکھا, گرین ہاؤسز حویلی لکھا, انہوں نے جو سٹوری لکھی ہے وہ بھی اس پہ ہی ہے کہ بچوں کو کیسے جو ہے نا وہ شجرکاری پہ لانا ہے, اور وہ انڈیا نے اپنے انصاب میں شامل کی ہے. اچھا, آپ پودے کہاں پر بھیجتے ہیں؟ پاکستان کے کون سے علاقوں میں زیادہ تر آپ کے پاس ڈیمانڈ آتی ہے پودوں کی, یا آپ خود بھیج دیتے ہیں تو کہاں سے ڈیمانڈ زیادہ آتی ہے؟ جی ظاہری بات ہے, میرے اپنے علاقے میں ڈیمانڈ لوگ تو بہت زیادہ کرتے ہیں. جس کو ایک پودے کی ضرورت ہوتی ہے وہ 100 کی ڈیمانڈ کرتا ہے. بلکہ ایک بندے نے مجھے کہا مجھے 1000 پودا چاہیے, اور میں نے کہا بھائی آپ 1000 کی کیئر کر لیں گے؟ تو اس نے کہا جی 1000 کیئر کیا کرنی. میں نے کہا جی کیئر ہی تو مین بات ہے. اب فری میں دیں گے تو آپ لاکھوں دے دیں لوگوں کو, کوئی کیئر نہیں, اس کا کوئی فیڈ بیک نہیں. جہاں مجھے مناسب لگتا ہے میں ضرور پودا لگاتا ہوں, جہاں مجھے لگتا ہے کہ یہاں پودا لگانا چاہیے. اچھا, ویسے آپ نے کون کون سے علاقوں میں بھیجے ہیں؟ ظاہری بات ہے آپ کو کچھ علم ہوگا, یاد ہوگا, تو تھوڑا سا یہ تفصیل سر بتا میں دیں. نے میری جو گرین ہاؤسز ہے پورے پاکستان میں جو ہم نے پلانٹیشن کی ہے, ہم نے ایبٹ آباد میں ایک بڑا گارڈن لگایا ہے جہاں پہ ہم نے بادام, کچنار, چنار ایسی پلانٹیشن کی ہے. وہاں پہ کوئی بھی بندہ مفت پھل حاصل کر سکتا ہے. تو ہماری جو گرین ہاؤسز ہے اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ ایک علاقہ یا دوسرا علاقہ اس میں آپ پودے لگائیں گے. جہاں ہمیں جگہ ملتی ہے ہم ضرور پودے لگاتے ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں پورے پاکستان میں اس کام کو پھیلائیں گے. ہمارے جو رضاکار ہیں وہ 300-400 بندہ ہے, تو ان کا کرائٹیریا یہی کہ ہر رضاکار جو ہے نا سال میں 2 پودے لگائے گا. اب میری برتھ ڈے جو 1 جون کو ہوتی ہے, ہر سال ایک بڑی پلانٹیشن ہوتی ہے پورے پاکستان میں, اور میرے نام سے لوگ پودے لگاتے ہیں, اور الحمدللہ اس کے رزلٹ بھی مجھے سینڈ کرتے ہیں کہ یہ آپ کے نام کا پودا لگایا, اس کا ہم پھل کھا رہے ہیں. تو ایسے ہی لوگوں کو بس اس طرف لانے کی اپنی کوشش ہے مختلف انداز سے. اتنا آپ کام کرتے ہیں, دن رات مطلب محنت کر رہے ہیں, آپ کو کیا ملتا ہے؟ لوگ پوچھتے ہوں گے, میرا بھی یہی سوال ہے. سر لوگ سب سے پہلے پوچھتے ہیں, میں پتوں کی پودے پرچیز کرنے گیا وہ میں نے ٹرک ایک پودوں کا خریدا, تو نرسری کے مالک نے پوچھا آپ کتنے میں سیل کریں گے؟ میں نے کہا یار میں فری پلانٹیشن. نہیں یار مذاق کر رہے ہیں. لوگ بلیو نہیں کرتے, لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا منافع ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی ایک ڈیوٹی ہے, میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں. میں کہوں گا نا میں چیمپئن ہوں, میں نے یہ کر دیا ہے, تو نہیں بھائی میں چیمپئن نہیں ہوں. میری اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے اور میں وہ اس ڈیوٹی کو نبھا رہا ہوں. یہ پودے لوگوں کی امانت ہے, لوگ میرے ساتھ کوپریٹ کریں تو یہ پودے امانت ہے. اور یہ مجھے سے پودا لگا کے اس کی سائے میں بیٹھتا ہے یا پھل کھاتا ہے نا, وہ سکون اس سے محسوس ہوتا ہے, اور میں یہ سکون دن میں کئی بار حاصل کرتا ہوں, اس لیے مجھے اور سکون کی طلب رہتی ہے. اچھا, جب آپ نے اسٹارٹنگ کی اس ٹائم آپ کے کتنے ٹیم ممبر تھے, اور آہستہ آہستہ کیسے بڑھتے گئے؟ جی اسٹارٹنگ ہم 4 دوستوں نے کی تھی, ہم 4 لڑکے تھے, اور بس 20-25 تک ہماری ٹیم ہے. کیونکہ بس ایک میرا مائنڈ ہے کہ کم بندے ہونے چاہیے,
میں ہر بندے کی جو ایکٹیویٹی کا جواب نہیں دے سکتا. آپ کو نیگیٹو معاشرہ ہے, آپ صدیوں اچھے کام کرتے رہیں گے تو آپ کے کام کی کوئی تعریف نہیں ہوگی. تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی ممبر یا کسی دوست کی غلطی کی وجہ سے جو میں نے 5-6 سال اپنا پیسہ, اپنا وقت اور اپنی زندگی انویسٹ کی ہے اس پہ کوئی آ رہا ہے, تو میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ کم بندے ہوں جن کا میں جواب دے سکوں. جیسے مختلف پودے ہوتے ہیں اس کے مختلف اقسام ہوتے ہیں, تو اگر ہم اگانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے, کیئر ایک انسان کیسے کر سکتا ہے, تھوڑا سا یہ بتا دیں تاکہ ناظرین کو پتہ چل لگے. جی, ہر پودے کی اپنی ایک نوعیت ہوتی ہے اور اس نوعیت کی وہ کیئر مانگتا ہے. کچھ پودے سینسیٹیو ہوتے ہیں, کچھ پودے ہارڈ ہوتے ہیں. ہارڈ پودے پانی کے بغیر کچھ دن گزارا کر لیتے ہیں, سینسیٹیو نہیں کرتے. اس پودے کے اقسام کے مطابق ہی ان کی کیئر کی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کہاں پہ لگانا ہے اور یہ کیا فائدہ دے گا. یہ نہ ہو کہ آپ گھر میں کوئی بڑا ٹری لگا دیں, کل کوئی بڑا ہو تو آپ اسے نکلوا دیں. آپ وہی پودا اس جگہ پہ لگائیں گے جہاں پہ فٹ آتا ہے, آپ کو مسئلہ نہ ہو, کسی اور کا مسئلہ نہ ہو. یا آپ فٹ پاتھ یا ڈیوائڈر میں ایسے پودے لگا دیں جو بڑے نازک ہوں, تھوڑی سی آندھی سے ٹوٹنے ہو, بجائے وہ نیکی کے لوگوں کو پریشان کریں. یعنی کہ وہ جو میں نے فارمولا بتایا نا, میرا جو فارمولا ہے کہ پودے کے لیے بہت ضروری ہے آپ کا وقت, جگہ اور پودا. یہ تینوں چیزیں آپ دیکھ کے لگائیں گے, آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اور کیئر کی بھی پریشانی نہیں ہوگی. آپ نے جو نرسری قائم کی ہوئی ہے اس میں کتنے پودے ہوتے ہیں اور اس کو کیسے مینٹین کرتے ہیں؟ جی, میں نے ایک مالی رکھا ہوا ہے اور وہ باقاعدہ اس کا کام ہے جو ہے نا وہ کیئر کرنا, اور سارا انہیں ہم پے کرتے ہیں. باقی پودے میرے پاس 25-30 اقسام کے پودے ہیں مختلف, وہ ہمارے پاس ہیں. یہ ایک چین ہے, کچھ آتے ہیں, کچھ جاتے ہیں, کچھ نئے لگ جاتے ہیں, تو یہ چلتا رہتا ہے سسٹم. ویسے ہمارے پاس پیلکن, ارجن, کچنار, سکھچین, امبلتاس, چیڑ, نیم, بکین, دریک, ایلوویرا, سنیک پلانٹ, انڈور, کچھ ایسے مختلف پودے جو ہمارے پاس ہیں, جو جس میں جامن پلس آپ کے سایہ دار ہو گئے اور فیکس وغیرہ, آپ کا پیپل, تو ایسے پودے ہم رکھتے ہیں جس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو. دیکھا جائے کھانے کی اشیاء کے علاوہ کون سا ایسا پودا ہے جو انسان کے لیے مزید مفید ہے؟ مثال کے طور آپ لیمن کو بھی چھوڑ دیں, فروٹ کو بھی کوئی چھوڑ دیں, کون سا ایسا جو سر پیپل کے بارے میں, پیپل جو ہے نا اس کی میں ایک خاصیت بتاؤں کہ 70% آپ کے پرندے پیپل سے خوراک حاصل کرتے ہیں, اور انتہائی شاندار درخت, انتہائی شاندار ٹری, رات کو بھی آکسیجن دیتا اور کمال کا پودا. یہ تو ہوگی اس کی ایک خاصیت. اس کے علاوہ آپ کے جتنے فروٹ والے ہیں, انجیر ہیں, ہمارا مذہبی پودا ہے مسلمانوں کا, اس میں زیتون ہے, مختلف مذہبوں کا مذہبی پودا ہے. یعنی وہ آپ کا پودے کا پودا ہے اور فروٹ کا فروٹ ہے. اب انجیر سے مجھے بڑی محبت ہے, آپ انجیر کا پھل کھائیں, اس کا گہرا سایہ, اس پہ اتنے پرندے آتے ہیں, جس نے پرندے دیکھنے وہ انجیر لگا لیں. ایسے ایسے پرندے آئیں گے جو آپ نے کبھی نہ دیکھے ہوں گے. تو ہر پودے کی اپنی جگہ پہ اپنی ایک اہمیت ہے, ہم لگانے والے بلے. ویسے جو عام روٹین میں دیکھا جاتا ہے سکچین ہوتا ہے یا نیم ہوتا ہے, تو اس کے کیا فوائد ہیں, یا وہ زیادہ تر روڈوں پہ دیکھتے ہیں وہ لگے ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. سر نیم سر ایسا پودا ہے, اینٹی بایوٹک ہے. آپ اس کے نیچے بیٹھیں گے, آپ بیماریوں سے بچیں گے. آپ اس کا پھل کھائیں گے, آپ کا معدہ واش ہو جائے گا, آپ کے اندر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. اور نیم سے بڑے علاج ہوتے ہیں, بلکہ ہم نیم کا سپرے کرتے ہیں پودوں پہ, اور اس کا رزلٹ دوسرے جو ہے نا میڈیسن سے اچھا ملتا ہے. تو سر نیم کی تو کیا بات ہے, آپ کے پاس اوریجنل اپنی دیسی نیم ہو,
یار پہلے کوئی میڈیسن نہیں ہوتی تھی، آپ حکیم لوگ سارا ٹریٹمنٹ آپ کا نیم سے کرتے تھے. کہیں کسی کو چوٹ لگ جاتی تھی نیم کے پتے باندھو جی، کہیں کسی کو ضرورت ہوتی تھی، کسی کے جانوروں کو ضرورت جراثیم کش ہے، تو نیم کی کیا بات ہے. اچھا، آپ کہیں پبلک پلیسز پر درخت پودے لگاتے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد بڑے ہوتے ہیں، پھر مثال کے طور پر آپ نے 10 لگائے، یہاں پر 7 ہو، تو آپ کیسے فیل کرتے ہیں؟ پھر اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ سر میں نے بڑا انجوائے کرتا ہوں. میں نے پہلے بتایا کہ جب میرا پودوں کے ساتھ ایسے ہی محبت ہے جیسے بچوں کے ساتھ ہے. تو جیسے والدین بچوں کو آنگن میں کھیلتے پھلتے پھولتے دیکھتے ہیں، ایسے میں پودوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں. میرا خون بڑھتا ہے. اور میرا ایک فکرہ بھی ہے، محاورہ بھی ہے کہ میں مرنے کے بعد بھی ایک درخت کی صورت میں زندہ رہنا پسند کروں گا. تو سر میرا بچوں والا معاملہ ہے. میری تو ان پودوں کے ساتھ بڑی پرے کی محبت ہے جو عام بندہ نہیں سمجھ سکتا. میں سمجھانا چاہوں تو بھی نہیں سمجھ سکتا. اچھا، کہیں پر آپ دیکھتے ہوں گے درخت کاٹا جاتا ہے، تو آپ دیکھ کے کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو، یا دوسرے لوگ جو کاٹتے ہیں ان کو آپ کون سا میسج دیں گے؟ سر بڑا اہم کوشچن آپ نے پوچھا. یہاں پہ ڈیلی ہزاروں درخت کاٹے جاتے ہیں، چوری کیے جاتے ہیں. دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن کیا کریں، مجبوریاں. اگر میں ان لوگوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دوں گا نا، میں کام نہیں کر سکتا. یقین مانے میرے لگائے ہوئے درخت لوگوں نے اتنی بے دردی سے کاٹے ہیں. میں نے ایک جگہ پہ سرکاری جگہ، میں نام نہیں لوں گا، وہاں پہ میں نے ایک پودا لگایا، 10 پودے لگائے اور 300-400 روپے کا ایک وہ پودا آیا تھا. میں نے ایک دفعہ لگایا، کسی نے اکھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینکا. پھر میں نے اسی ادارے سے پرمیشن مانگی. میں نے کہا بھائی اگر آپ کے مالی نے اکھاڑا ہے تو میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں، آپ مجھے جگہ دے، یہ پبلک پلیس ہے اور یہ درخت بڑا خوبصورت بنتا ہے تو میں یہ لگانا چاہتا. انہوں نے مجھے باقاعدہ پرمیشن دی، لیکن 10-15 دن بعد پھر وہاں سے درخت وہ کسی نے اکھاڑ دیے. تو یار میں اگر کسی ان لوگوں کے پیچھے بھاگوں گا نا، پھر میں کام نہیں کر سکتا. پھر مجھ پہ پرچے ہوں گے، مجھ پہ FIR ہوں گی، پتہ نہیں کیا کیا ہوں گے. تو اس لیے میں خاموشی سے گزر جاتا ہوں، اس کو دعا دے کے کاٹنے والے کاٹتے رہیں، ہم لگانے والوں میں سے لگاتے رہیں گے. یہاں کئی کاٹے جاتے ہیں ڈیلی، آپ کو بتایا بھی نہیں سکتا میں. آخر میں آپ کون سا میسج دیں گے کہ دنیا کے جو مختلف لوگ ہیں یا ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں وہ بھی درختوں سے پیار کریں اور پودے لگانا شروع کر دیں؟ کوئی سا موٹیویشنل میسج دیں آپ لوگوں کو؟ سر ہم سب اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اور ایک بندہ جو صبح بائک سٹارٹ کرتا ہے، بائک سٹارٹ کرنے سے لے کر شام گھر آنے تک کتنی آلودگی ماحول میں پھیلاتا ہے وہ آپ اندازہ لگا لیں. وہ بائک گاڑی کا دھواں، پھر اس نے کچن کا دھواں، یہ سارا کچھ آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں انہوں نے جھیلنا ہے. تو اگر آپ اپنے بچوں کے لیے جداد بناتے ہیں، انہیں اچھی تعلیم دیتے ہیں، انہیں پڑھاتے ہیں، تو آپ ان کے لیے پودے بھی لگائیں تاکہ آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ایک صاف ماحول میں سانس لے سکے. کوئی بھی بندہ، یعنی کہ ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو جو اسے آکسیجن سلنڈر لگایا جاتا ہے تو اس کی کیا عادت ہوتی ہے؟ اللہ نہ کرے کل کو ہماری آکسیجن لیول لو ہو جائے، ہمارے ماحول میں اتنی آلودگی آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہماری آنے والی نسلیں کیا کریں گی؟ تو تب تو وقت نہیں ہوگا نا. تو اب اگر آپ اپنے بچوں کے لیے اپنے نام ایک بندے کو 7 درخت کی ضرورت ہوتی ہے، کم سے کم آپ اپنی فیملی کے وہ 7 درخت لگا لیں تو اتنی بڑی چیز نہیں ہے یار. ہر بندے کے پاس کوئی ایسی جگہ ہوگی جو 7 درخت لگا کے اس کی کیئر کر سکتا ہے. صرف ہم مائنڈ بنا لیں تو ہو سکتا ہے. تو میرا یہ میسج ہے کہ آپ اپنی آکسیجن خود بنائیں. آپ بھی اپنے ہاتھ کا لگا ہوا درخت کا پھل کھا کے انجوائے کریں جو میں کرتا ہوں. جی بہت شکریہ خضر ولی چشتی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آج نئے موضوع پہ ہم نے بات کی، ہمیں بھی خوشی ہوئی، اور میں اس امید سے کہ لوگوں کو بھی پسند آئی ہوگی باتیں اور یقیناً وہ اس پر عمل کریں گے، کیونکہ ماحولیات کی بہتری کے لیے درخت لگانا لازمی ہے. تو یقیناً آپ جو خدمت کا کام کر رہے ہیں اللہ آپ کو اس کا بے شک اجر دے گا.
لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت آپ سے سیکھیں، اور آپ کے اسپیشل علاقے کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ سیکھیں، کیونکہ آپ اس علاقے کی خدمت کر رہے ہیں۔ ویسے تو دنیا بھر کے لوگوں کو یہ سیکھنا چاہیے، پورے پاکستان کے لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ درخت سے پیار کرنا چاہیے، اور جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے رضاکار 2 لگاتے ہیں سالانہ درخت، تو اس طرح ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور 2 درخت انشاءاللہ پودے لازمی لگائیں گے، اور ہر ممکن کوشش کریں گے کہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ میں اپیل کریں گے کہ وہ بھی درخت لگائیں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر کسی نئے پروگرام میں آپ سے تھینک گفتگو ہوگی۔ تب تک کے لیے رمیش کمار بی ایم کو دیجیے گا اجازت، پھر کسی نئے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ پھر میں حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔